जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं। आई थिंक 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वाज़ इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में। तो मैंने वो देखा, जो इनका नेशनल डे है, ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफ़िल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है? एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी, पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेज़िडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज़ ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज़ ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिज़नेस बहुत तेज़ी से इन दोनों मुल्कों का जा रहा है आगे। माज़रत चाहता हूँ। और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं, वो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें, SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये है कि ये जो उस वक़्त की ये एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक 1798 की जो प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, उसकी एक रेयर ये कहता है ये प्रिविलेज है, ठीक है? कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोज़ेस्ट अलाय है। क्या पाकिस्तान इस वक़्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी, अब शांज़ेलीज़े पे आप जाके देखें वो परेड होगी शांज़ेलीज़े एवेन्यू के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़ेलीज़े एवेन्यू है और वहाँ पे एयर फोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है। और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फिर दूसरा ये है कि फ्रांस ने इंडिया को भी आउटरीच किया है कि और फ्रांस चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। और मैं आपको बात बताऊँ, एक वक़्त आएगा कि फ्रांस विल बी अमंग दोज़ कंट्रीज़, नॉट रशिया। फ्रांस विल बी अमंग दोज़ कंट्रीज़ जो कि इंडिया को फ़ेवर लेके देंगे चाइना से। और मैं आपको इसे ही बता रहा हूँ, रशिया वो नहीं कर सकेगा चीज़ जो जो फ्रांस कर सकेगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो फ्रांस है, उसको चाइनीज़ जो हैं वो फ़ेवर देना चाहते हैं बिकॉज़ दे आर मेजर वेस्टर्न एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ, वो ही तो वेस्ट हैं, फ्रांस, जर्मनी यही तो वेस्ट हैं। तो फ्रांस कल को एक एक स्पेस देगा इंडिया को व्हेन इट कम्स टू अगर इंडिया चाइना के हालात को ख़राब होते हैं। और ये आप देखिएगा कि जिसे कहते हैं ना कि और फ्रांस इटसेल्फ आपको पता है इंडो पैसिफिक में बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। और अभी आपको पता है कि जो फ्रांस की जो सेल है इंडिया को, वो तकरीबन तकरीबन 2022 में, ठीक है जी, वो $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। सो अब आप इसे इसे इमेजिन कर सकते हैं। और टू वे जो जिसे वो कहते हैं ना से जो जो गुड्स ट्रेड है, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है।
لیکن سوری جو بائیلیٹرل ٹریڈ میں کہنا چاہتا ہوں، ناٹ دوسری ٹریڈ، بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے ٹو وے جسے گڈس ٹریڈ کہتے ہیں، وہ $16 بلین پہ چلی گئی ہے، جس میں جو فرینچ ایئر کرافٹ ہیں وہ اس نے بیسیکلی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے. سو آپ امیجن کر لیں کہ 36 رافیل جو آئے ہیں اور اس نے انڈیا کو کتنا ایک اسٹریٹجک ایج دیا ہے اوور پاکستان، اوور دا ریجن. اور ایک جسے کہتے ہیں نا نئے نئے ملٹری ہارڈ ویئر خریدنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ فرانس نے جو ان کا ایک شپ بلڈر نیول گروپ ہے، اس نے 6 سب مرینز انڈیا کو جو ہے وہ دی ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے اس وقت جب امریکن جو ہیں وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بڑا سلو کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو فرانس اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ $16 بلین کے قریب ہے. میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ صرف جیٹس ٹریڈ ہے اتنی، یا جیٹس اتنے کے خریدے گئے. سو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 6% زیادہ ہے پچھلے سال سے. سو 2021 کی بنسبت 2022 میں 6% ٹریڈ زیادہ ہوئی ہے. اور فرانس جو ہے وہ ساری ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ایئر کرافٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، اکوپمنٹ، ٹربو جیٹس، واٹ ایور ان کو جو چاہیے. پھر ایئر انڈیا جو ہے اس نے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سننے میں کیا ہے، ریسنٹلی ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، کوئی 250 کمرشل پلینز جو ہے وہ ایئر بس سے خرید رہا ہے. تو یہ آپ اگر اس کو امیجن کریں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ چیز ہے دونوں ملکوں کی. آپ دیکھیں کہ اور یہ جو پارٹنرشپ ہے اس کی جو بائیلیٹرل نیچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈیفینس ہو، سول نیوکلیر انرجی ہو، اسپیس اینڈ سیکیورٹی ہو، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز ہوں، اینڈ پرٹیکولرلی انڈو پیسیفک کمپوننٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فرانس کی انڈو پیسیفک میں اوورسیز ٹیریٹریز ہیں. سو آپ امیجن کر لیں کہ یہ کیا ہے. اور فرانس اٹ سیلف، وہاں پہ بہت سارے انڈینز ہیں. میں 2-3 دفعہ فرانس گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، I have been to the south of France and I have been to on the top پیرس وغیرہ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انڈینز کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. دا ریزن بیہائنڈ از آبویسلی یہ جو بزنس ہے، کمفرٹیبلٹی جو ہے وہ چیزیں ہیں. اور دونوں ممالک کوئی پارٹنرشپ اسٹریٹجک، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی صرف چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، جسٹ چین. کوئی اور ملک دنیا میں نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کہہ سکتا ہے میری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. انڈیا کے تو آپ 50 ملک گنوا سکتے ہیں. سو جو اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے وہ ڈیفینس میں ہو، سول نیوکلیر انرجی میں ہو، اسپیس اینڈ سیکیورٹی میں ہو. اور یہ وہ چیز. اور ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی پلیٹ فارم پہ بات کی تھی کہ فرانس اینڈ انڈیا بوتھ ٹاک آف اسٹریٹجک اٹانومی اینڈ اسٹریٹجک انڈیپینڈنس، ایک ہی چیز ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے جی. سو فرانس اور انڈیا دونوں یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھرڈ کنٹری کے اوپر ڈپینڈنس نہیں کرنی. سو اس کو آپ امیجن کریں کہ فرانس نے انڈو پیسیفک سے جو ملک پکڑا انڈیا، امریکہ نے جس ملک کو پکڑا انڈیا، آسٹریلیا نے جس ملک کو وہاں سے پکڑا انڈیا، جاپان نے جس ملک کو پکڑا انڈیا. سو دیٹ از وائی دی پوری دنیا کا جو فوکس ہے وہ انڈیا اس لیے بنتا جا رہا ہے. اور یہ جو پارٹنرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی چیز پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پارٹنرشپ جو ہے کلائمیٹ کے اوپر بھی ہے، انوائرمنٹ ہے، پھر اوشنز پروٹیکشن آف اوشنز جو ہے وہ بھی ہے، پھر اوشن ہیلتھ جو اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، بیکاز دے ہیو دا کیپیسٹی. اور جو فرانس ہے اس نے ان دونوں نے مل کے، انڈیا اینڈ فرانس نے تقریباً انٹرنیشنل سولر الائنس جو ہے اس کو بھی دیا ویلیو دی، پھر COP21. سو انوائرمنٹ کے اوپر بھی بڑا کام ہو رہا ہے. اینڈ ابو آل ایک پراپر ان کے پاس بلو اکانومی کا روڈ میپ ہے، اور جس کو اوشن گورننس کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اوشنس کو کیسے گورن کرنا ہے. اور جو فرانس کی انڈو پیسیفک کمٹمنٹ ہے، میں آپ کو بات بتاؤں مزے کی کہ بیک ان 1919 اور 20 فرانس جو تھا جب انڈو پیسیفک کی بات کرتا تھا تو انڈیا کا ایک اور ویژن تھا اس حوالے سے. انڈیا واز لائک 1919 میں ایک جو اپروچ تھی وہ ایک اور اینگل سے تھی، بیکاز امریکہ دیکھ رہا تھا اور انڈیا واز ویری کیئرفل ٹورڈز ویسٹ اینڈ یورپ، کہ وہ زیادہ امریکہ کی تو سنتا تھا لیکن یورپ کو اس طرح نہیں ریلیشن شپ تھی اتنی زیادہ، اتنا بولڈ ہو کے آٹونومس ہو کے. لیکن یہ پچھلے 2-2.5 سال میں تھوڑی سی تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ زیادہ آئی ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسچینج بھی کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں.
جو اسی طرح انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فرانس میں بہت زیادہ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک یہ نمبر بن جائے گی. اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی 540 کے قریب فرینچ کمپنیز جو ہیں یا اس کے آگے جو ان کی جو ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں, جنہوں نے تقریباً 3 لاکھ نوکریاں انڈیا میں دی ہیں. سو آپ امیجن کریں, ہمارے ہاں تو میں تو ریسنٹلی آئی واز آف دا ویو کہ پاکستان کے اندر تو ہم کسی فارن کمپنی کو لے کے نہیں آ سکتے. اگر ہم لے کے آئیں گے تو اس کو رکھیں گے کیسے, وہ سروائیو کیسے کرے گی. دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہاں پہ تو بلاسفیمی کے ہم چارجز لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ایسا یہ مسلمان ہے, ہندو ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, اس نے مجھے کام سے روکا, اس نے مجھے نماز سے روکا, اس نے کہا ٹائم نہیں, تم آدھے گھنٹے کیوں لگا رہے, تم نماز پڑھنے گئے 10 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا, 1 گھنٹہ کیوں لگایا اس کو, یہ تو ہے ہی کافر ہے, اس کو لگاؤ پابندیاں, اس پہ لگاؤ. تو وہ انڈینس تو اس طرح وہ چیزیں نہیں کر رہے, ان کا اسٹائل اور ہے, وہ چیزیں اور ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ 3 لاکھ جو لوگوں کو نوکریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں, اور مطلب دے آر ورکنگ اے لاٹ آن دیٹ. سو وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا اور فرانس کا جو ریلیشن شپ ہے یہ بیسیکلی پھر وہ ڈیموکریسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. شیئرڈ ویلیوز, شیئرڈ کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک تو وہ کہتے ہیں جی ہماری جو پارٹنرشپ ہے ڈیموکریسی کے اوپر ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں ہماری پارٹنرشپ ملٹی لیٹرلزم کے اوپر ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کولیکٹیولی مل کے چیزوں کو کرنا ہے, اور تیسرا وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا کو ہم اہمیت دیتے ہیں. سو جب یہ ملٹی لیٹرل ورڈ کی بات ہوتی ہے تو اٹ مینز کہ یہ جو منی ملٹی لیٹرلزم ہے, یا یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ یونیلیٹرلی جو گریٹ پاورز ہیں وہ ڈیسیژنز لے لیتی ہیں, اس کے خلاف ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ فرانس ایز اے مڈ سائز پاور اینڈ انڈیا ایز اے ریجنل پاور, they are trying to grab some portion of power or some جسے ایک sizable portion of power وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. یہ نہ ہو کہ بھائی this is what they don't, کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں حصہ دیا جائے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ بیک ان کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے وہ اس وقت جو فرانس کے صدر ہوتے تھے یاک شراک, مجھے ان کا نام یاد ہے, ایکسپائرڈ کپل آف ایئرس بیک 1998 میں انہوں نے انڈیا فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع کی تھی. اور لیکن اس وقت ایک اور اینگل تھا اور طرح سے وہ چیزیں دیکھ رہے تھے, اور ایک اور چیز ہے. لیکن پرائم منسٹر مودی نے آ کے انڈیا میں پھر وہ تھوڑا سا اس کو جسے کہتے ہیں نا چابی دی ہے چیزوں کو, اور وہ ایک اور اینگل میں چیزیں ان کی چل پڑی ہیں. سو یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا نے مودی جی نے آ کے یہ چیزوں کو کیا ہے. لیکن رافیل کا آنا, ٹھیک ہے جی, یہ جو سب میرینز کی بات میں نے پہلے بتائی ان کا آنا, اور پھر اس کے بعد نیوکلیر پاور پروجیکٹس کا آنا, پھر انٹرنیشنل سولر الائنس کی بات ہے, پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں, پھر کوئی انہوں نے فرانس اور انڈین کی آرمیز نے کچھ جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کی تھیں, ڈفرینٹ نیمز تھے ان کے, شکتی, ورونا, پگاسا, پیگاس, گرودا, اس طرح کر کے جو ہے وہ, اور پرٹیکولرلی پھر سائبر اسپیس میں, اینڈ دین ٹیررزم. وہ تو ظاہر بات ہے ہر ملک ٹیررزم کے خلاف ہی لڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں دیٹ ہاؤ تھنگز آر بینگ شیپڈ اینڈ ہاؤ تھنگز آر موونگ ان کمنگ ایئرس, اور کس طرح چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں فرانس اور آپ سمجھیں کہ انڈیا کے درمیان. اور یہ جو انویٹیشن ہے اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت 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 امپورٹنٹ انویٹیشن ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کو انہوں نے اٹھا کے تو وہ یورپ کے دل میں لا کر, اور وہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا کو ہم نے کس طرح فرانس جو سب سمجھتا ہے ہم نے آگے اس کے ساتھ انگیج کرنا ہے. اور یہ بیسیکلی انٹر ویسٹ جو رائیولری ہے نا, انٹرا ویسٹ رائیولری آپ کہہ لیں, یہ اس کے بھی وہ ظاہری بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں بڑے کلیئرلی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولرلی فرانس یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں آ کے اکیلا ہی انگیج ہو گیا, ہمیں اس نے پوچھا ہی نہیں ہے. تو فرینچ اینڈ یورپینس کے اندر بہت زیادہ جو چیز جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اکیلے کیوں اس خطے میں آ گئے, اور کیوں انہوں نے آ کے یہ ریلیشن شپ شروع کیا, ہمیں یہ جو ساری کی ساری ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ ہے وہ کیوں یہاں پہ نہیں آئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ آٹونومی کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یورپ کو تھرڈ پول آف پاور بناتے ہیں, چائنا ہے, امریکہ ہے, یورپ بھی بنے گا.
So that's where things got اس سارے کے اندر انڈیا جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے بیکاز دے ہیو اے سائزیبل پاپولیشن ریسورسز کیپیسٹی انفراسٹرکچر. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں انہوں نے اپنی کی ہوئی ہیں. لیٹ سی how it goes, but this is an interesting development. Invitation of Prime Minister Modi to Paris, France. Thank you.